अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये मेरा इस्लामिक चैनल है और आप देख रहे हैं चैनल माई रास्त वे। हिदायत गाइडेंस है। हिदायत बराह रास्त अल्लाह ताला अता फरमाता है। अगर अल्लाह हिदायत ना दे, गाइड ना करे, तो इंसान को बचाने वाला, उसे रास्ता समझाने वाला और कोई नहीं। नफ्स गाफिल है, सोया हुआ है, ड्रीमिंग स्टेट में है। जब तक ये अल्लाह की जानिब तमाम तर इखलास और पूरी तवज्जो के साथ ना पलटे, कभी हिदायत नहीं पाता, क्योंकि अल्लाह गाफिल को हिदायत नहीं देता। हिदायत मांगने से मिलती है, तलब करना होती है। अगर किसी को हिदायत चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले उसे अपने रब की तरफ पलटना होगा, तौबा रिपेंटेंस करना होगी। तौबा इनफरादी गुनाह पर भी है और सारी ज़िंदगी पर भी तौबा की जाती है। हर मुसलमान हिदायत चाहता है और तौबा भी करता है, मगर सवाल ये है कि कितने खुलूस से करता है। किसी से भी पूछा जाए तो यही जवाब है कि अल्लाह मुझे हिदायत अता करे, मैं तौबा करता हूँ। ये तकल्लुफ़ फॉर्मेलिटी हम सब रोज़ ही करते हैं, लेकिन क्या इससे कभी कोई फ़र्क पड़ा? अल्लाह अदाकारी से नहीं बल्कि इखलास, सिंसेरिटी से माइल बकरम होता है। कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में पूरी क़ुव्वत, पूरे जज्बे से, तमाम तर इखलास के साथ अल्लाह से हिदायत तलब की और तौबा की। क्या इनकी तादाद आटे में नमक के बराबर नहीं है? ऐसा क्यों है? इसके लिए सबसे पहले हमें हिदायत को जानना है और फिर तौबा को। हर इंसान अपने रब तक पहुंचने की ख्वाहिश रखता है, जानबूझकर कोई गुनाहगार नहीं है। अल्लाह को पाने की तलब पैदा हो जाने के बाद इंसान हर तरह से कोशिश करता है, हर जगह सर मारता है, कभी शरीयत, कभी तसव्वुफ़, कभी रूहानियत के मामूलात ज़िंदगी पर हावी होते हैं। मगर दयानतदारी से गौर करने पर साफ नज़र आता है कि मामूली सी बेहतरी, माइनर इम्प्रूवमेंट के सिवा अंदर से कुछ भी नहीं बदल सका। इस मामले में सबसे गौर तलब नुक्ता ये है कि अल्लाह को जाने वाले जितने रास्तों पर इंसान कोशिश करता है, वो इंतहा पर जाकर किसी न किसी मुकाम पर एक बंद दरवाज़े के सामने जाकर ख़त्म हो जाते हैं। इंसान हर दरवाज़ा खोल सकता है, मगर वो दरवाज़ा जहाँ से अल्लाह की दुनिया शुरू होती है, इसका हैंडल बाहर नहीं है बल्कि अंदर है। ये दरवाज़ा इंसान नहीं खोल सकता, उसे सिर्फ अल्लाह खोलता है। जितने भी रास्ते इस दरवाज़े को जाते हैं वो पेचीदा, टेढ़े, उलझा देने वाले और खारजार हैं। इन रस्तों में एक रास्ता ऐसा है जो साफ़ है, सीधा है, इसमें कोई उलझाव, कन्फ्यूजन नहीं है। ये रास्ता मुख्तसर तरीन अरसे में इस दरवाज़े तक जा पहुँचता है, और चूँकि रास्ता मुस्तनद है, इसको अल्लाह ने सनद कबूलियत, वेरिफिकेशन बख्श दी है। इसलिए जो इस सीधे रास्ते सिराते मुस्तकीम पर चलकर पहुँचता है, उसे दरवाज़ा खुला मिलता है। बाकी तमाम रास्तों में आखिरकार नाकामी है, थकन है, अज़मलाल है। इन रास्तों की किस्मत में मंजिल नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि मुसाफिर का बेपनाह वक्त और ज़िंदगी ज़ाया हो जाती है। वो सीधा रास्ता इस्लाम है, सलामती का है, अमन, पीस का है। लेकिन वो इस्लाम, वो सिराते मुस्तकीम आखिर है कैसा? उसकी मनाजिल क्या हैं? सफ़र कितना है? पड़ाव कैसे हैं? उस रास्ते में शहर कौन कौन से आते हैं? इब्तदा मुसाफिर को कहाँ से करनी है? ये सब कौन बताएगा? क्या कोई आलिम, कोई मुर्शिद, कोई पीर फ़कीर? हरगिज़ नहीं। कोई बताने वाला नहीं है सिवाय अल्लाह के। इसी गाइडेंस को, इसी रहनुमाई को हिदायत कहते हैं। अल्लाह बज़ाते ख़ुद रहनुमा है, अल्लाह ही गाइड है और अल्लाह ही मंजिल है।
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے بغیر یہ سفر نہیں کٹ سکتا، اور استاد کی ضرورت بھی کبھی نہ کبھی پڑ جاتی ہے، مگر یہ سب بعد میں ہے۔ پہلے گائیڈنس ہے، پہلے ہدایت ہے، سب سے پہلے اللہ ہے۔ جب تک اللہ رستے کا تعین نہ کر دے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سورۃ شورى کی آیت 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ جسے چاہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے راہ دکھاتا ہے۔ ہدایت کا طلبگار ہونے کے لیے پہلے اس کا امیدوار ہونا پڑتا ہے، اور یہ امید حاصل کرنے کے لیے توبہ کرنی ہوتی ہے۔ یہ توبہ اپنی پچھلی ساری زندگی پر کی جاتی ہے، جو ہو گیا، جو کر لیا، اس پر توبہ کی جاتی ہے، اور توبہ کے قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ خلش، گلٹ ختم ہو جائے۔ ایک اصل توبہ چاہیے اور سب ختم ہو جاتا ہے۔ نفس کا اللہ سے جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ توبہ شرمندگی ہے، ندامت ہے، آنسو ہے۔ ساری زندگی اس کشمکش میں گزار دینا کیسی بھیانک غلطی ہے کہ میں توبہ بھی کرتا ہوں، ہدایت بھی مانگتا ہوں، پھر ویسے کا ویسے ہی ہو جاتا ہوں۔ زندگی یا تو اللہ کے ساتھ ہے یا اللہ کے بغیر ہے۔ یہ درمیان والی اذیت ختم کر دینا ہوتی ہے۔ ایک حتمی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یا تو ہم اللہ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔ انسان کو زندگی میں ایک اصل توبہ کی بنیاد رکھنا ہے۔ یہ توبہ ہی اصل توبہ ہے جو اپنی ساری گزر چکی زندگی پر کرنا ہے۔ جس دن خلوص نیت سے توبہ کر لی، اس دن کے بعد سے تمام معاملات، حقائق اور واقعات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ دل کا سچا ہونا اور اخلاص یہ دونوں لازم شرائط ہیں۔ انسان چونکہ جلد باز ہے، اس لیے دعا کے بعد فوری نتیجے کی امید رکھتا ہے، جبکہ اللہ کی کائنات میں عجلت نام کی کوئی شے نہیں۔ ایسا لگے گا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہ تو دعا کا کوئی اثر نظر آ رہا ہے، اور نہ ہی حالات ہدایت کو جاتے نظر آتے ہیں، مگر ایسا ہرگز نہیں۔ مثال کے طور پر 6 ماہ یا 1 سال کے بعد پلٹ کر دیکھا جائے تو انسان ششدر رہ جائے گا کہ وہ کیا سے کیا ہو گیا۔ کام ہو رہا ہوتا ہے مگر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ نظر وہاں سے آتا ہے جہاں سے نظر آ جانے کا کوئی گمان تک نہیں ہوتا۔ بس اللہ پر بھروسہ اور اعتماد رکھنا ہوتا ہے، اپنی اصلاح میں مصروف عمل ہونا ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ انسان کو دکھائی دینا شروع ہوتا ہے کہ اس کے لیے نئے راستے بنائے جا رہے ہیں، نئے اسباب اس کی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں۔ زندگی، ذہن، عقل، نفسیات، کاروبار، اخلاق، زاویہ نظر سمیت بہت ہی غیر محسوس انداز میں ہر شے تبدیل ہونے لگتی ہے۔ یہ مائکروسکوپک ہے، یہ نینو ٹیکنالوجی ہے، یہ عام نظر سے آپ کو کبھی بھی ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ اللہ اس انقلاب کو دیکھنے والی نظر بھی عطا فرماتا ہے۔ زندگی کے ارد گرد موجود ہر شے کی حقیقت بدلنے لگتی ہے۔ دوست، احباب، ماں باپ، رشتہ دار اور تعلقات سمیت سارا معاشرہ بدلنے لگتا ہے۔ ہدایت مانگ لینے اور توبہ کر لینے کے بعد ایسی صورتحال سے واسطہ پڑتا ہے جسے نفس ہمیشہ سے نظر انداز کرتا ہی چلا آیا ہے۔ اپنی توبہ پر قائم رہنے کے لیے انسان کو قوت ارادی، ول پاور کی ضرورت پڑتی ہے، جو عام طور پر نفس میں کمزور حالت میں ہوتی ہے۔ جس انسان نے اپنی ساری زندگی پر توبہ کی ہے، وہ ہر روز بہت سے ایسے گناہ کرنے کی عادت میں مبتلا ہوتا ہے جن سے جان چھڑانا اس کے لیے بہت بڑا درد سر بن جاتا ہے۔ اب ہر گناہ پر توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ نفس عادت سے مجبور ہو کر گناہ کو لپکتا ہے، پھر توبہ اور استغفار کرتا ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ یوں گناہوں اور ان کی توبہ کا
ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل نکلتا ہے۔ انسان جب ایک بڑی توبہ کر لیتا ہے تو تمام چھوٹے گناہوں پر اس کی یہ توبہ اس بڑی توبہ کو مضبوط کرتی جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نفس صرف گناہوں میں ہی ملوث نہیں ہوتا، بلکہ اسے کسی بھی نئی عادت مثلا نماز، قرآن کو اپناتے ہوئے شدید دقت ہوتی ہے۔ نیک کاموں میں فوری خوشی یا سرور نہیں پائے جاتا، اس لیے عادت کو مستقل اختیار کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ نفس کو جس چیز یا شے میں فوری نتیجہ انسٹنٹ رزلٹ ملتا ہے وہ اس کا فوری عادی ہو جاتا ہے۔ جس عمل کا نتیجہ اسے فوراً نہیں ملتا ان اعمال کو اختیار کرنا اس کے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ ایک تو پرانی عادات پر قائم رہنے کی اور واپس اپنی پہلی والی زندگی کو پلٹ جانے کی ضد، اور دوسرا نئی عادات کو اختیار کرنے میں بے پناہ سستی۔ اس مقام توبہ پر اسے اپنے شکار کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہر بار نفس ارادہ کرتا ہے کہ نماز کی ہر حال میں پابندی کروں گا، مگر وقت آنے پر سستی کا شکار ہو کر کمزور قوت ارادی کے ہاتھوں مار کھا جاتا ہے۔ یہاں پر بار بار توبہ کے ساتھ تفتیش، انکوائری کی بے حد ضرورت پڑتی ہے، ورنہ توبہ کے مقام پر قائم رہنا دشوار ہو جاتا ہے۔ ہر روز اچھے کاموں کا ارادہ کرنا اور پھر ان پر عمل نہ کرنا، یہ واردات سب کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ نفس کی مثال ایک شرارتی بچے کی سی ہوتی ہے کہ جب ماں اس سے غافل ہو تو یہ ادھم مچانے لگتا ہے، لیکن جیسے ہی ماں اسے دھمکی آمیز نظروں سے دیکھتی ہے، اسے اس بات کا احساس ہو جائے کہ ماں مجھ پر نگران ہے اور مجھے دیکھ رہی ہے، اس کی شرارتیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ ایک سلجھے ہوئے بچے کی طرح باادب ہو جاتا ہے۔ اپنے نفس کی فطرت کو سمجھیں، اپنے نفس سے ہر وقت ہوشیار رہیں، غفلت میں زندگی مت گزاریں، ذہن کو سوچوں کے سمندر میں ہر لحظہ غرق رہنے کی عادت ہے، اسے اس گہرے سمندر سے باہر نکالیں۔ جس جگہ بھی جائیں وہاں کے در و دیوار اور وہاں موجود ہر شے سے مکمل طور پر باخبر رہیں۔ ایسا کرنے سے نفس اپنی محویت ڈریمنگ اسٹیٹ سے باہر آنے لگتا ہے۔ روڈ پر چلتے ہوئے لوگوں کا اور مسافروں کا مشاہدہ کریں تو آپ پر حقیقت منکشف ہوگی کہ سب اپنے خیالوں میں گم ہیں۔ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بیگانہ ہو کر ہر آدمی اپنی سوچ کی وادیوں میں بھٹک رہا ہے۔ بظاہر جاگتا دکھائی دینے والا ہر انسان سو رہا ہے۔ اپنے ماحول سے پوری طرح باخبر رہیں۔ نفس ہوشیار ہونا شروع ہو جائے گا اور غفلت زدہ آنکھ کھلنے لگ جائے گی۔